बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 27वीं एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। सीरत नबी में सन 3 हिजरी का आगाज़ हो गया है। इस साल सबसे अहम वाक़या जो रोनुमा हुआ वो ग़ज़वा ओहद का है। दोस्तों, अरब में बदला लेने का रिवाज बहुत शिद्दत से पाया जाता था। किसी एक शख्स के कत्ल से लड़ाई शुरू होती और इसका सिलसिला बरसा बरस जारी रहता। ग़ज़वा बदर में कुरैश के 70 लोग मारे गए थे और उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो कुरैश के सरदार थे। इसलिए तमाम मक्का इंतकाम के जोश से भरा हुआ था। कुरैश का तजारती काफ़िला जो जंग बदर में अबू सुफियान शाम से मक्का ला रहा था, जिसमें कुरैश को बहुत मुनाफा हुआ था, उसके बारे में फ़ैसला किया गया कि इसके मुनाफे को अमानत के तौर पर महफूज रखा जाए ताकि इसको बाद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल किया जा सके। कुरैश को जब बदर की शिकस्त के गम से फुर्सत मिली तो फ़ैसला किया गया कि एक फ़ैसला कुन जंग मुसलमानों से बदला लेने के लिए की जाए। इस मकसद के लिए सरदारान कुरैश, जिनमें अबू जहल का बेटा अकरमा भी था, वो लोगों को जिनके शिदार जंग बदर में कत्ल हो चुके थे साथ लेकर अबू सुफियान के पास गया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कौम का खात्मा कर दिया है। अब वक्त आ चुका है कि इसका इंतकाम लिया जाए। हम चाहते हैं कि माल तजारत से जो मुनाफा अब तक जमा है वो इस काम में सर्फ किया जाए। कुरैश को अब मुसलमानों की कुव्वत का अंदाज़ा हो चुका था। वो जानते थे कि जंग बदर में जिस साजो सामान से जंग लड़ी गई थी, अब उससे ज़्यादा साजो सामान दरकार होगा। अरबों में जोश व जज्बे को बेदार करने और बरकरार रखने के लिए शेर व शायरी से काम लिया जाता था। कुरैश में 2 शायर बहुत मशहूर थे, उमरू और मुसाफ़े। उमरू ग़ज़वा बदर में कैद हो गया था, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर रहम करके उसको आज़ाद कर दिया। कुरैश ने उमरू और मुसाफ़े को बुलाया और उनकी हिदायत पर ये लोग मक्का से बाहर आस पास जो कुरैश के कबाइल मौजूद थे उनमें अपनी शायरी से लोगों के जज्बात को भड़काया और जंग के लिए तैयार किया। अरबों में मर्दों को गैरत दिलाने और उनको साबित कदम रखने का बड़ा ज़रिया औरतें थीं। जिस लड़ाई में ख़वातीन साथ होती, अरब अपनी जानों की परवाह नहीं करते, क्योंकि शिकस्त की सूरत में औरतों की बेहुरमती की जाती। कुरैश में बहुत सी औरतें ऐसी थीं जिनकी औलाद जंग बदर में कत्ल हो चुकी थी, इसलिए वो ख़ुद उसका बदला लेने के लिए बहुत बेताब थीं। उन्होंने मन्नतें मानी कि जब तक वो अपनी औलाद के कातलों का खून नहीं पिएंगी वो चैन से नहीं बैठेंगी। इसलिए जब फ़ौजें तैयार हुईं तो उनमें कुरैश के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ घरानों की औरतें भी फ़ौज में शामिल हुईं। इनमें जो मशहूर ख़वातीन हैं उनमें सबसे पहले हिंद, जो कि उतबा की बेटी और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ हैं। उम्मे हकीम, जो अबू जहल के बेटे अकरमा की बीवी थी। फ़ातिमा बिनते वलीद, जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी। बरज़ा, जो ताइफ के मशहूर रईस मसूद की बेटी थी। रीता, जो कि उमरू बिन आस की बीवी थी। खन्नास, जो कि मशहूर सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिंद के बाप उतबा को जंग बदर में कत्ल किया था। हबीर बिन मुअत्तम का चचा भी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया था। इसलिए हिंद ने हबीर का ग़ुलाम, जिसका नाम वहशी था, वो हरबा अंदाज़ी में महारत रखता था, उसको राज़ी किया कि वो अगर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करेगा तो उसके बदले में उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि जंग बदर के बाद इस्लाम ला चुके थे लेकिन इसका ऐलान नहीं किया था, वो मक्का में ही मुकीम थे। उन्होंने कुरैश की जंगी तैयारियों की तफसीलात लिखकर एक कासिद को मदीना रवाना किया, जिसके पास तेज़ रफ्तार घोड़ा था, और हिदायत की कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कुरैश के मंसूबे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबरें पहुँची तो आपने 5 शव्वाल सन 3 हिजरी को 2 लोगों को, जिनके नाम अनस और मोनस थे, उनको भेजा कि पता करें कि कुरैश का लश्कर कहाँ पहुँचा है। उन्होंने आके ख़बर दी कि कुरैश का लश्कर मदीना के करीब आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हज़रत हब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि वो लश्कर की तादाद का अंदाज़ा करके बताएं। ये सहाबी गए और लश्कर का अंदाज़ा लगाया और आके बताया कि तकरीबन 3000 का लश्कर है, और ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। मदीना पे अब किसी भी वक्त हमले का ख़तरा पैदा हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सब रास्तों पर पहरे बिठा दिए और मस्जिद नबवी पर हज़रत साद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी रात पहरा दिया। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया
اور مشورہ کیا کہ کیسے قریش کا مقابلہ کیا جائے۔ قریش کی فوج کی تعداد اتنی تھی جس کے مقابلے میں پورے مدینہ کی آبادی بھی کم تھی۔ یہاں صحابہ نے مختلف تجاویز دیں۔ تجربہ کار اور بڑے صحابہ نے یہ رائے دی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، لیکن نوجوان صحابہ جو کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے رائے دی کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں یہ جنگ لڑی جائے، اور اپنی رائے پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار بھی کیا۔ اس رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ مدینہ کے باہر لڑی جائے گی، اور یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ باہر بڑے صحابہ نے نوجوان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کیا جو وہ نہیں چاہتے تھے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا نبی کی اتباع میں ہے۔ صحابہ کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے زیادہ اصرار کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ نوجوان صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے اپنی رائے منوانے کے لیے زیادہ اصرار کیا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑا۔ ہم اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے لیے اٹھائے ہوئے ہتھیار واپس رکھ دے۔ اب جنگ میدان سے باہر ہی ہوگی اور سب اس کی تیاری کریں۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب احد کے مقام پر پہنچے اور وہاں اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 1000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی جو مسلمانوں میں ایک منافق تھا، وہ 300 لوگوں کی جماعت اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشورہ نہیں مانا، اس لیے اپنی جماعت کو لے کر واپس جا رہا ہوں۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی، جن میں 100 ذرہ پوش تھے اور 2 گھوڑے تھے۔ مدینہ سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا۔ جن صحابہ کی عمر کم تھی ان کو واپس جانے کا حکم دیا۔ صحابہ میں جانثاری کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت رافع بن ختیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو اس لیے واپس مدینہ جاؤ، تو آپ اپنے پیروں کے انگوٹھے کے بل کھڑے ہو گئے کہ قد میں آپ اونچے نظر آئیں۔ آپ کا یہ جذبہ دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اس پر حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ جو ایک کم سن صحابہ تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر رافع کو اجازت ملی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے، کیونکہ میں کشتی میں رافع کو ہرا سکتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے زمین میں پٹخ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دے دی۔ دوستو، احد کے مقام پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو رکنے کا حکم دیا اور احد کو اپنی پشت پر رکھا اور مدینہ سامنے تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی صف بندی کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا دیا۔ 50 تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر متعین فرمایا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کفار پلٹ کر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کی قیادت حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ اس مقام کو نہیں چھوڑنا، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ قریش کو کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑائی کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس دفعہ زبردست حکمت عملی اور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ساتھ 3000 جنگجو تھے، جن میں 700 ذرہ پوش تھے، 200 گھوڑے تھے اور 3000 اونٹ تھے۔ قریش نے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ فوج کے دائیں حصے کی قیادت خالد بن ولید کو دی اور بائیں حصے کی قیادت اکرمہ کو دی۔ پیدل سواروں کا ایک دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا اور دوسرا دستہ عمر بن عاص کی کمان میں تھا۔ تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں تھا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 5 مشرکین مکہ کے کمانڈرز نے بعد میں اسلام قبول کیا اور مشہور صحابیوں میں شامل ہیں۔ قریش کی طرف سے طبل جنگ کی بجائے قریش کی خواتین ابو سفیان کی بیوی ہند کی قیادت میں دف کے ساتھ اشعار پڑھتے ہوئے آگے آئیں، جن میں بدر کے ہلاک ہونے والے کفار کا نوحہ تھا اور انتقام کے جذبات تھے۔
اب لڑائی کا آغاز ہوا۔ ابو عامر جو کہ مدینہ منورہ میں ایک مقبول شخص تھا اور مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا تھا، وہ 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اسلام سے پہلے مدینہ میں اس کی نیک نامی کی وجہ سے مدینہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب انصار اس کو دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ میدان میں آیا اور پکارا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر ہوں۔ انصار نے کہا، ہاں ہم تجھے پہچانتے ہیں، اللہ تیری خواہش نہ پوری کرے۔ یہاں قریش کی طرف سے طلحہ نکلا جس کے ہاتھ میں جنگ کا علم تھا۔ اس نے تنزیہ پوچھا، مسلمانوں تم میں کوئی ہے جو مجھے جہنم میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں قتل ہو کے جنت میں چلا جائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسلمانوں کی طرف سے نکل کر جواب دیا، میں ہوں، اور اس پر ایسا حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں طلحہ مارا گیا۔ اس کے پیچھے طلحہ کا بھائی عثمان نکلا۔ اس کے مقابلے کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے اور ایسا وار کیا کہ تلوار شانہ چیرتے ہوئے کمر تک اتر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ آپ نے پوچھا، کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ بہت سے صحابہ نے ہاتھ بڑھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار کسی کو نہیں دی۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے اللہ کے دشمنوں کو اتنا مارا جائے کہ یہ سیدھی نہ رہے۔ اس پر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے یہ عنایت فرما دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس تلوار کا یہ حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار انہیں دے دی۔ اس غیر متوقع عزت افزائی نے ان کو سرشار کر دیا۔ سر پر اپنا سرخ رومال باندھا اور اکڑتے ہوئے فوج سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت پسند ہے۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بھگدڑ مچا دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے لاشیں گراتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ اس کے سر پر تلوار رکھ کر اٹھا لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کسی عورت پر نہیں اٹھے گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے 2 دستی تلوار کے ساتھ دشمنوں کی صفیں صاف کر دی۔ وحشی حبشی غلام جس کو ہند نے آزادی کا لالچ دے کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا، وہ آپ کی طاق میں تھا۔ ایک جگہ اس کو موقع ملا تو اس نے نشانہ لے کے چھوٹا سا نیزہ جسے حربہ کہتے ہیں وہ پھینک کے مارا۔ یہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف پر لگا اور پار ہو گیا۔ آپ نے پلٹ کر حملہ کرنا چاہا لیکن گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں اور کفار میں گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ کفار کے علم بردار ایک کے بعد ایک مارے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنا علم گرنے نہیں دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بے پناہ حملوں کی وجہ سے کفار کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور ان کے لشکر نے میدان سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمان اس موقع پر کفار کا سامان جمع کرنے لگے۔ دوستو یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ جو 50 تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر کیے تھے، وہ بھی یہ صورتحال دیکھ کر نیچے اترنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص تاکید کی تھی کہ چاہے جنگ میں فتح ہو یا شکست، اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت روکا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ سنی۔ 40 لوگ اتر گئے اور 10 صرف پہاڑی پر رہ گئے۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر کم لوگ رہ گئے ہیں۔ وہ گھوم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور 10 لوگوں کو شہید کیا۔ اب راستہ صاف تھا۔ مسلمان کیونکہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، ان پر پیچھے سے حملہ ہوا اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس موقع پر بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، ان کی شہادت پر کفار نے یہ شور مچا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں میں بدحواسی پھیل گئی۔ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 11 جانثار رہ گئے تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام آتے ہیں۔ مسلمان ابھی تک مقابلہ کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہی تھیں۔
سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کے مسلمانوں میں نیا جوش و جذبہ بیدار ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جمع ہوئے۔ کفار نے بھی اسی طرف حملہ کیا۔ اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرے پہ زخم آئے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اوٹ میں کیا اور تلواریں اور تیر کے وار اپنے اوپر کھائے۔ اس موقع پہ حضرت سعد اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اتنے تیر دشمنوں پر برسائے کہ کمانیں ٹوٹتی چلی گئیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غار میں اونچی جگہ لے کے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا علاج کیا گیا۔ ابو سفیان فوج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے پتھر اور تیر اوپر سے برسائے، جس کی وجہ سے کفار کا لشکر آگے نہ بڑھ سکا۔ ابو سفیان ایک دوسری پہاڑی پر چڑھ گیا اور پکارا، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دیا جائے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر پکارا۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو کہنے لگا، لگتا ہے کہ سب مارے گئے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہوا، بول اٹھے، اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے حبل تو اونچا رہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر جواب دیا، اللہ اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ ہمارا مالک ہے۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کا جواب ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں قتل برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارے مرے ہوئے لوگ جہنم میں گئے ہیں اور ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں گئے ہیں۔ دوستو، قریش کی عورتوں نے بدر کے انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا۔ ناک کان کاٹ لیے، ہند نے اس کا ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی اور سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کے مدینہ سے نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا کہ ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نہ دیکھنے دی جائے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی شہادت سن چکی ہوں، اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بھائی کی لاش پر گئیں۔ اپنے عزیز بھائی کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ بہت ضبط سے کام لیا اور مغفرت کی دعا کی۔ انصار میں ایک عفیفہ نامی خاتون کے باپ، بھائی اور شوہر سب اس جنگ میں شہید ہوئے۔ باری باری انہیں سب کی شہادت کی خبر دی گئی، لیکن ہر دفعہ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا خیریت سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا تو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جنگ میں 70 لوگ شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اجتماعی قبریں تیار کی۔ دونوں فوجیں جب میدان سے رخصت ہوئیں تو مسلمان زخموں سے چور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال بھی تھا کہ کہیں ابو سفیان مدینہ پر حملہ کر کے بچوں اور خواتین کو نقصان نہ پہنچا دے، یا پھر واپس آ کے دوبارہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون قریش کا تعاقب کرے گا؟ فوراً 70 لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور کفار کا پیچھا کیا گیا، لیکن کفار مکہ واپس روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر مدینہ کے گھر میں ماتم ہو رہا تھا، جہاں سے گزرتے رونے کی آوازیں آتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا اور دوست حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت صدمہ پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حمزہ کا افسوس کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ صحابہ نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنی عورتوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کریں۔ سب خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر تشریف لائیں اور ماتم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا، میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ماتم کی رسم جس کا زمانے سے عربوں میں رواج تھا، اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا کہ آج سے کسی موت پر نوحہ نہ کیا جائے۔ دوستو، جنگ احد کے علاوہ اس سال جو اہم واقعات ہوئے، ان میں 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔
اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں اور غزوہ بدر میں بیوہ ہو گئی تھیں، ان سے نکاح کیا۔ اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ اس سے پہلے خواتین کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ اب تک مشرکین سے مسلمانوں کا نکاح جائز تھا، اسی سال اس پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، سن 4 ہجری کے واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔